अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक आप लोगों को समझाने के लिए और अवेयरनेस देने के लिए लाया गया है। मुख्तलिफ सवालात आ रहे थे। पिछले दिनों हमने एक वीडियो लोड की थी जिसका टॉपिक था डिहाइड्रेशन ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। लेकिन इतनी कॉलें आईं, यानी डेली की अगर मैं आपको दिखाऊं तो शायद कोई 3,900 के करीब व्हाट्सएप मैसेज और 400 के करीब कॉलें आई पर डे, यानी 24 घंटे में 400 कॉलें। अब ये सबको फ़र्दन फ़र्दन समझाना बड़ा मुश्किल था। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि सबको समझाऊँ और वीडियो में ही सारा कुछ बता दूँ, लेकिन चलें, अगर कोई नहीं समझ पाया तो मैं दोबारा बताने को तैयार हूँ। सबसे पहला सवाल ये आया जी कि मशीन कितने की है। भाई मशीन छोटी 50,000 की है और जो उससे बड़ी है वो 90,000 की है। अगला सवाल ये आया कि जी इन सब्जियों को और फ्रूट को सुखाने का क्या ट्रेनिंग लेनी होगी। मेरे भाई, अगर आपका दिल करता है ट्रेनिंग लेने को तो ले लें, अदरवाइज़ फ्रिज में चीज़ जैसे रखते हैं वैसे ही सब्जियां काट के रखनी है, तो इसके लिए ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल वही सिस्टम है। फ्रिज में चीज़ें ठंडी हो जाती हैं और इसमें चीज़ें खुश्क हो जाती हैं। ठंडी चीज़ हो जाए तो आप निकाल लेते हैं और इधर भी जब खुश्क हो जाए तो आप निकाल लेते हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी साइंस है कि जिसके लिए आपको क्लास चाहिए और ट्रेनिंग चाहिए। लेकिन ठीक है, आप अगर लेना चाहते हैं तो मैं तो फ़ीस लेता हूँ, फिर आ जाएं, ले लें ट्रेनिंग, लेकिन ज़रूरत नहीं है। तीसरा सवाल ये था जो अक्सर लोगों ने पूछा कि जी ये जो मशीन है ये कैसे चलती है। हालांकि हर चीज़ डिटेल से इस वीडियो में बताई गई, ट्रे निकाल के भी दिखाए गए, सारा कुछ है। तो फिर ये था कि क्या ये बिजली पे चलेगी या धूप पे चलेगी, ये कैसे चलती है। भाई ये दोनों चीज़ों पे चलती है। जब तक धूप रहेगी तो ये धूप पे चलती रहेगी, बिजली का कोई ख़र्चा नहीं होगा। और अगर रात पड़ जाए और सूरज गायब हो जाए तो फिर ये बिजली पे चलाई जा सकती है। अब इसमें एक और सवाल भी लोगों ने किया कि जी इसकी मशीन की लाइफ कितनी है। चलें, किसी हद तक ठीक सवाल था। तो मेरे भाई इसमें ख़राब होने वाली चीज़ कोई है ही नहीं, सिवाय जो टेम्परेचर गेज है या ह्यूमिडिटी मेजर करने वाली गेज है या इसके जो हीटिंग एलिमेंट है जो इलेक्ट्रिक है वो ख़राब हो सकता है। फ़ैन भी आम तौर पे इसके ख़राब नहीं होते क्योंकि वो डीसी फ़ैन है। डीसी फ़ैन जो हैं वो बहुत पायेदार होते हैं। अब आखिरी जो सवाल था वो ये था कि जी इसमें कौन सी सब्ज़ी ड्राई हो सकती है। फिर एक क्या मैंने आपसे अगर फ़र्ज़ करें, चले मैं पूछता हूँ, क्या फ्रिज जो है वो सिर्फ कद्दू को ठंडा करती है और टिंडे को नहीं करती। क्या आम ठंडा हो सकता है और किन्नू ठंडा नहीं हो सकता। भाई फ्रिज का काम है ठंडे करना, है इसका काम है ड्राई करना। जो भी चीज़ रखेंगे वो ड्राई हो जाएगी। मुझे हैरत होती है कि लोग इस तरह की बातें, सवाल कम अज़ कम कुछ सोच के तो किया करें कि भाई ये बनता भी है सवाल या नहीं। और हर खातून, हर मर्द जिसने भी वीडियो देखी तो उसके तकरीबन 90% लोगों को सवालात इसी तरह के थे। फिर आखिर पे एक सवाल और आ गया, जी हम आपसे मशीन ले लेते हैं तो क्या सारा माल आपको भेजेंगे, क्योंकि हमारी तो वाकफियत नहीं है। अब यहाँ पे इस पे थोड़ा सा लंबा जवाब देना पड़ेगा। क्या मेरी वाकफियत थी जब मैंने प्याज बेचना शुरू किया खुश्क करके, तो क्या प्याज बेचना मेरा प्रोफेशन था। मैं अगर कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। मेहनत करके तो देखें। कोई बंदा जो है वो अपनी डगर से हटने को तैयार नहीं है। फिर मैं जब कहता हूँ कि ये लकीर के फ़कीर हैं तो फिर गुस्सा भी आता है लोगों को, जी आप हमारी बड़ी बेइज्जती करते हैं। भाई बेइज्जती ना करूं इन लोगों की तो फिर क्या करूं।
یعنی اگر پیاز انہوں نے خشک کا پہلے کبھی نہیں دیکھا یہ کہیں، تو اتنی عقل تو ہونی چاہیے نا کہ بھئی پیاز کہاں بکتا ہے، یہ کہاں استعمال ہوتا ہے۔ اب میں نے اس کا حل کیسے نکالا، یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس طرح سے سوچ تبدیل کریں۔ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں جی یہ پیاز جب خشک ہو جائے گا تو یہ استعمال کہاں ہوتا ہے۔ جب بہت زیادہ لوگ اس طرح کرتے ہیں تو پھر میں غصے میں بھی آ جاتا ہوں، ظاہر انسان ہوں، کیا کروں کہ ایک ہی سوال اور اتنے لوگ پڑھے لکھے لوگ کریں۔ تو میں پھر ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ اپنی بیوی یا امی سے پوچھیں کہ وہ روزانہ پیاز منگواتی ہیں تو کہیں زمین میں دفن تو نہیں کر دیتی، تو کیا کرتی ہیں؟ تو کہتے ہیں جی نہیں وہ تو سالن میں ڈالتی ہیں۔ تو میں نے کہا یہ جو خشک پیاز ہے یہ سالن میں نہیں ڈال سکتا؟ کہتے ہیں ڈال سکتا ہے۔ میں نے کہا کبھی فرائیڈ پیاز دیکھا ہے؟ وہ بھی تو خشک ہوتا ہے، کیا وہ لوگ استعمال نہیں کرتے؟ کرتے ہیں جی۔ تو پھر وہ کہاں بکتا ہے؟ دکانوں پہ بکتا ہے۔ تو بھئی تم دکانوں پہ کیوں نہیں بیچتے؟ مجھے بیچنے پہ کیوں تلے ہوئے ہو؟ کیا سارے پاکستان کا پیاز میں اکیلا بیچ سکتا ہوں؟ میں نے ضرور یہ کہا ہے کہ ہم بھی آپ سے لیں گے، اگر کوئی 10 20 یا 30 لوگ ہوں یا 40 50 تک لوگ ہوں تو میں ان کی سپلائی جو ہے وہ اٹھا لوں گا، لیکن اگر 30,000 لوگ ہو جائیں گے تو میں ان سے پیاز کیسے لوں گا؟ نہ تو میرے پاس اتنا سرمایہ ہے، نہ میرے پاس اتنی سٹوریج ہے، نہ ہی اتنی کلائنٹیج ہے، تو پھر میں ڈمپ کروں گا اپنے گھر میں اور آپ کو نقد پیسے دیتا جاؤں گا۔ جب ایک ایک ہوتا ہے اور 2 11 ہوتے ہیں اور 30,000 لوگ جب سب مارکیٹ میں اپروچ کریں گے، لوگوں کو کنونس کریں گے، تو کیا مارکیٹ بنے گی نہیں؟ بالکل بنے گی۔ تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ جناب یہ استعمال کہاں ہوتا ہے؟ یہ ہم آپ کے گھر پہنچا دیں گے۔ بھئی میرے گھر پہنچا کے کیا کریں گے؟ میرا گھر اتنا بڑا ہے بھی نہیں کہ اس میں 4 5 ٹرالے پیاز کے اتر جائیں۔ خود سوچیں۔ اسی طریقے سے میں اب آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں میں نے کیسے کیا۔ میں نے دیکھا کہ داتا دربار کے ارد گرد بہت زیادہ دیگیں پکتی ہیں۔ میں نے ایک سروے کیا اپنے طور پہ، اور وہاں پہ جو کیا کہتے ہیں داتا دربار کا جو کرتا درتا ہے اس سے ملا، اور میں نے کہا جی تقریباً کتنی دیگیں پکتی ہیں روزانہ؟ تو اس نے کہا جی 4,500 دیگ تقریباً روزانہ پکتی ہے یہاں پہ۔ 4,500 دیگ صرف داتا دربار پکتی ہے۔ اسی طریقے سے ملتان تو ہے ہی پیروں فقیروں کا شہر، تو وہاں پہ لنگر چلتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے خشک پیاز استعمال کرتے ہیں۔ گیلے پیاز کاٹنے کا 4,500 دیگوں میں ڈالنے کے لیے گیلا پیاز کون کاٹے گا؟ وہ کٹا کٹایا خشک پیاز لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اچھے اچھے ہوٹلز بھی اب یہ خشک پیاز پہ آ گئے ہیں۔ سرکاری ادارے ہاسٹل جیسے پولیس کا کھانا پکتا ہے، ہماری فوج کا کھانا پکتا ہے، اور بے شمار ادارے ہیں جہاں کھانا پکتا ہے، وہاں پہ یہ پیاز ٹماٹر یہ دھنیا یہ ساری روزانہ استعمال ہوتی ہیں، اور ان لوگوں کی ضرورت ہے کہ ان کو کٹا کٹایا صاف ستھرا خشک پیاز مل جائے تاکہ روزانہ نہ جانا پڑے لینے، نہ چھیلنا پڑے، نہ کچھ اور کرنا پڑے۔ میں نے صرف ان لوگوں کو اپروچ کیا اور میری مارکیٹ بن گئی۔ لیکن اتنے بڑے لیول پہ اگر میں صرف پیاز کا ہی کام کرنا شروع کر دوں گا تو پھر اس طرح کے بزنس آپ کو کون بتائے گا؟ کون آ کے ریسرچ کرنا شروع کرے گا؟ اگر ریسرچ کی ہوتی تو پھر مجھے ضرورت ہی نہیں تھی، میں باہر کے ملک میں ٹھیک تھا، یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی مجھے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں کچھ سوچیں۔ میں نے 4 5 کاروبار ایسے میرے ہوئے ہیں کہ میں کہہ سکتا ہوں، میرا سر فخر سے بلند میں کر سکتا ہوں، نیم آئل کا میں نے شروع کیا، آج وہی نیم آئل سارے کا سارا ایکسپورٹ ہو رہا ہے میرا۔ آپ جتنا نیم آئل بنا سکتے ہیں مجھے لا کے دے دیں، میں نیم آئل آپ سے سارا کیش پہ خرید سکتا ہوں، کیونکہ بزنس ڈیولپ کر چکا ہوں میں۔ میرے سے پہلے ایک قطرہ بھی پاکستان سے نیم آئل کا باہر نہیں گیا۔ میں نے پہلے یہ کام شروع کیا، لوگوں نے کرٹیسائز بھی کیا، یہ کیا کام ہے یہ۔ اب وہی لوگ
خود کام کر رہے ہیں میرے ساتھ اور نیم آئل باہر جا رہا ہے. اور ٹوٹل میرے ساتھ ایک کمپنی ایگریمنٹ کا یہ کیا ہوا ہے UAE کی کہ جتنا نیم آئل آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں ہمیں دے دیں, اور لے کے جا رہے ہیں. برانڈ بنانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی, انہوں نے کہا جی را فارم میں دے دیں, ڈرموں میں, اور میں دے رہا ہوں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہ جو پیاز والا ہے, انڈیا نے پیاز کی ایکسپورٹ پہ پابندی لگا دی ہے. اب اس کے پیچھے سائنس کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جو کوئی بندہ آپ کو نہیں بتا رہا. ایون انڈیا کے لوگ بھی آپ کو نہیں بتا رہے ہوں گے. انڈیا کے لوگوں کو بھی یہ نہیں پتا کہ اصل ہوا کیا ہے. انڈیا نے پابندی پیاز پہ اور چاول پہ کیوں لگائی ہے؟ ہوا یہ ہے کہ پچھلے دنوں مودی سرکار کے خلاف پنجاب کے جو انڈین پنجاب ہے اس کے ان کسانوں نے دھرنا دے دیا, اور تقریباً 6 مہینے دھرنا چلا. آخر کار مودی سرکار کو ان کے مطالبات ماننے پڑے, لیکن مودی کینہ پرور تو ہے. اس نے بدلہ لینے کے لیے یہ کام کر دیا, کیونکہ یہ پیاز اور چاول زیادہ تر اس پنجاب میں پیدا ہوتے ہیں. اب اس نے ان کے مطالبات تو مان لیے, لیکن پیاز اور چاول دونوں کی ایکسپورٹ پہ پابندی لگا دی. اب وہ ڈبل گیم کھیل گیا. اس نے یہ کیا کہ جب یہ پابندی لگی تو چاول سستا ہو گیا, وہاں پہ پیاز بھی سستا ہو گیا, عوام خوش ہو گئی. اب اگر کسان کہتے ہیں جی قیمت بڑھاؤ تو عوام خلاف ہوتی ہے کسانوں کے, اور اگر گورنمنٹ جو ہے وہ چاہے تو یہ کر سکتی تھی, لیکن انہوں نے کیا ہی اس لیے ہے کہ اب ان کی جو سکت ہے, ان کی پاور ہے, وہ ختم کر, ان کو روٹی کے لالے پڑ جائیں, اس لیے اس نے. لیکن پاکستان کے لیے بہت اچھی اپرچونٹی ہے. انڈیا سب سے بڑا ایکسپورٹر پیاز کا, چاول وہ ہمارا بھی انڈیا ایکسپورٹ کر دیتا ہے اپنا لیبل لگا کے, لیکن اب ایکسپورٹ پہ پابندی لگنے سے پاکستان کے لیے وہ ساری مارکیٹ خالی ہو گئی ہے. جتنا پیاز آپ بنا لیں گے, لیکن بنائیں اس بہت زیادہ, یا تو ہو تو پھر تو میں سارا اٹھا سکتا ہوں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ 13.5 کلو ایک نے بنایا ہوا ہے اور 14 کلو ایک اور بنا کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ متنجن نہ بنائیں. کوئی بڑے لوگ آئیں اس میں, وہ اس میں آ کے تو انویسٹ کریں, بڑے بڑے ڈرائر لگائیں. میں آپ کا 200 ٹن تک تو میں آپ کا بکوا سکتا ہوں. اسی طریقے سے ٹماٹو, آپ کو پتہ ہے ٹماٹر کا پاؤڈر یہ 1 سال لائف ہم لکھتے ہیں, لیکن یہ 2-3 سال بھی پڑا رہے اس کو کچھ نہیں ہوتا. اور سبزیاں بھی ہیں. سب سے فروٹس میں سب سے امپورٹنٹ اگر میں آپ کو بتا دوں تو آپ حیران ہو جائیں گے, مینگو سلائس اور بنانا چپس فرائی والی نہیں, اس کے سلائس ہی ہیں وہ بھی, بیسکلی پکے ہوئے کیلے کے کرنے ہیں. وہ آپ مجھے جتنا لا کے دے سکتے ہیں میں کرنے کو. آج کل کیلا سستا ہے. میرے کچھ لوگ جو ہیں ان کو میں نے یہ اسائنمنٹ دی ہوئی ہے. یہ جس خاتون کو میں نے مشین دی تھی, اب یہ بھی کیلا ڈرائی کر رہی ہیں. تو آپ جتنا کیلا پکا ہوا میٹھا ڈرائی کر کے میرے پاس لا سکتی ہیں, میں وہ لینے کو تیار ہوں. آہستہ آہستہ کام ہوتے ہیں نا. اب آپ یہ کہیں جی کہ ہم نے تو وہ کر لی ہے جناب جاپانی پھل ڈرائی, تو وہ بھی لے لیں, ابھی آئے گی اس کی باری, تھوڑا صبر تو کریں. اس ایگریکلچر کو میں نے ویلیو ایڈیشن اس کی کرنی ہے, ہر صورت کرنی ہے. میں نے مشن بنا لیا زندگی کا کہ میں نے کسانوں کو سپورٹ کرنا ہے. اور آپ خود دیکھیں کہ ہماری آم کی پیداوار جب آم لگ جاتا ہے, جب پیداوار آتی ہے, جب آم پکا ہوتا ہے تو آندھیاں چل پڑتی ہیں, بارشیں, آندھیاں, طوفان, اور 60% ہمارا آم ضائع ہو جاتا ہے. میں اس پہ بھی کام کر رہا ہوں. اور اب میرے پاس لوگ ایسے بڑے بڑے انویسٹر فارنر بھی آنے شروع ہو گئے ہیں, فون ان کے بھی, ہم بھی آپ کے ساتھ یہاں کرتے ہیں کام. یہ کیونکہ میری ویڈیو صرف پاکستان میں نہیں دیکھی جاتی. اگر آپ اس کا انالیسس کر کے دیکھیں تو 35% جو آڈینس یا ویورز ہیں میرے, وہ تو آؤٹ آف کنٹری ہیں, وہ مجھے دیکھتے ہیں. تو آپ لوگوں کے لیے ٹھیک ہے, میں اس سپیڈ سے نہیں کر پا رہا کیونکہ اکیلا ہوں, میرے ساتھ کوئی اور سائنٹیفک مائنڈڈ بندہ نہیں ہے. جو بھی ملتے ہیں وہ نمک حرام ملتے ہیں, یعنی ان کو دیتا تو چھوٹے سے مفاد کی خاطر یا تو بک جاتے ہیں
یا کوئی ایسا کام کر دکھاتے ہیں کہ مجھے پھر دھکیل کے سال پیچھے لے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ میں کر رہا ہوں. یا تو کوئی اور آئے اور یہ کر کے دکھائے تو میں اس کو سپورٹ کروں اور اس کے ساتھ چلوں اور اس کے ہر طرح سے میں کرنے کو تیار ہوں, اس کی سپورٹ کرنے کو تیار ہوں. لیکن کوئی آتا بھی نہیں ہے. کہتے ہیں نا, نہ کھیلنا ہے نہ کھیلنے دینا ہے. بھائی روتے پھر کس لیے ہو کہ ملک میں کاروبار نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. آدھی سے زیادہ 90% قوم تو ویسے ہی چسکا لینے والی قوم ہے. بس پوچھنا ہے, یعنی کال کرتے ہیں اور پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بات کیا کرنی ہے. وہ جو آپ نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس کے بارے میں کچھ حساب کتاب بتائیں. بھائی کیا حساب کتاب بتاؤں میں؟ آپ نے ویڈیو دیکھی ہے جی, یہ بتائیں یہ کس پہ چلتی ہے. بھئی اور ویڈیو میں بتایا کیا ہے؟ بھئی سولر پہ چلتی ہے. اچھا جی, اس میں کون کون سی سبزی ہو سکتی ہے؟ بھئی آپ کو کر کے دکھایا ہے ابھی کون کون سی, سارا کچھ بتایا ہوا ہے. مشین کی پرائس کیا ہے؟ بھئی اور کیا بتایا ہے؟ 50,000 پرائس ہے چھوٹی کی, 90,000 بڑی کی, اور اگر جمبو سائز لینی ہے تو 1.5 لاکھ ہے. تو اس طرح کے سوال میں میرا ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں, اپنا بھی ضائع کرتے ہیں. تو اس سے اجتناب کیا کریں. اب میں ایک میسج جو کمپیوٹر میں ڈالنے لگا ہوں کہ جو بھی مجھے کال کرے, ایک تو میرے ملتان آفس, کراچی آفس, لاہور کا نمبر تو سب کو پتہ ہی ہے, اس کا نمبر صرف نمبر, ایڈریس لاہور کا میں دے دیتا ہوں کیونکہ سارے ایڈریس کی جگہ نہیں ہوتی, اتنا لمبا میسج ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہم کرنے لگے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں, جیسے پرائس کتنی ہے, ٹائمنگ کیا ہے دفتر کی, یہ ساری چیزیں اس میں اپلوڈ کرنے لگے ہیں. آپ کو میں جاتے جاتے ایک نصیحت کرنا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو پازیٹیو کریں, نیگیٹیوٹی میں اتنا دماغ خرچ مت کریں. اس سے کوئی ٹیمپریری فائدہ صرف ہوتا ہے, لانگ ٹرم فائدہ جو ہے وہ صرف اور صرف پازیٹیو کاموں سے آتا ہے. ایک تو اپنی جو مینٹل لیول ہے اس کو اپ گریڈ کریں, تعلیم کو بہتر کریں, ریسرچ کریں, کچھ پڑھا لکھا کریں, لائبریری میں جانا شروع کریں. لائبریری میں موجود کتابیں زیادہ ایتھینٹیکیٹڈ ہوتی ہیں بنسبت یوٹیوب اور اس طرح کی چیزوں سے. یوٹیوب پہ فیک ویڈیوز زیادہ بنتی ہیں, زیادہ تر لوگ ان پڑھ ہیں اور کوئی ان کو نہ عطا نہ پتہ. یعنی ایسے لوگ بھی ہیں. میں نے ایک ڈاکٹر صاحب کی, اپنے ساتھ وہ ڈاکٹر لکھتا ہے, ویڈیو دیکھی اور وہ بول رہا تھا کہ میرے پاس الحمدللہ جو بھی آتا ہے میں اس کو مطمئن کر کے بھیجتا ہوں. مطمئن یعنی جس کو مطمئن کہنا بھی نہیں آتا وہ بھی ویڈیو ڈال کے بیٹھا ہوتا ہے کہ جناب میں ڈاکٹر بن گیا. تو ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی معاشرہ بدحالی کی طرف جانا شروع ہو گیا. اس سے اجتناب کریں. اب مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.